अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है गुबार खातिर का छठा ख़त जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कला अहमद नगर से 11 अगस्त 1942 को लिखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। लिखते हैं, सदीक़ मुकर्रम, कैद बंद की ज़िंदगी का ये छठा तजर्बा है। पहला तजर्बा 1916 में पेश आया था जब मुसलसल 4 बरस तक कैद बंद में रहा। फिर 1921, 1931, 1932 और 1940 में यके बाद दीगरे यानी एक के बाद दूसरा यही मंजिल पेश आती रही। 1916 में पहली मरतबा 4 बरस के लिए कैद हुए, फिर 21, 31, 32 और 40 में यानी इसी तरतीब से वो कैद में रहे और अब फिर उसी मंजिल से काफ़िलाए बाद पैमाए उम्र, बाद पैमा कहते हैं हवा की तरह तेज़ चलने वाला काफ़िला। वो किसका काफ़िला है? वो उम्र का, यानी गुज़र रहा है उसी कैद से, फिर अंग्रेज़ों की कैद में, हुकूमत की कैद में है। यहाँ पे एक मिसरा देते हैं, बाज़ मी खाहम ज़सर गिरम रहे पैमूदरा, बाज़ मी खाहम दोबारा मैं चाहता हूँ, ज़सर गिरम कि फिर चल पड़ूँ, रहे पैमूदरा उन रास्तों पर जो मैंने पहले तय कर लिए हैं, जिनको पहले सर कर चुका हूँ। पिछली 5 गिरफ्तारियों की अगर मजमूई मुद्दत शुमार की जाए तो 7 बरस 8 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। यानी जो पिछले 5 मरतबा गिरफ़्तार हुए 1916, 21, 31, 32 और 40 में, तो वो 7 बरस 8 महीने बनते हैं। उम्र के 53 बरस जो गुज़र चुके हैं। अब ये इन्होंने कहा 7 बरस 8 महीने, फिर यानी ये ख़त लिखने के वक्त तक हैं, बाद में उनकी रिहाई तक जो है वो आगे मिला के टोटल बनते हैं 10 बरस 7 माह, यानी 2 साल तकरीबन 2-2.5 साल आगे फिर उनकी कैद रही और उनकी उस वक्त 53 बरस हो चुकी है। कहते हैं उनसे ये मुद्दत वज़ा करता हूँ तो 7वें हिस्से के करीब पड़ती है, यानी उम्र का 7वां हिस्सा कैद में गुज़र चुका है। गोया ज़िंदगी के हर 7 दिन में एक दिन कैद खाना के अंदर गुजरा। तौरात के अहकाम अशरा में, तौरात का अहकाम अशरा, तौरात जो है ये किताब है आसमानी किताबों में से, और उसके जो चैप्टर है, चैप्टर इस्तिस्ना, उसकी आयत नंबर 12 से 15 में जो है वहाँ यौम सब्त का हुक्म आया है। सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं। तो कहते हैं कि हफ्ते के 6 दिन जो हैं 7 में से वो काम करते थे बनी इसराइल, और एक दिन हफ्ते का जो था यानी जो सैटरडे हफ्ते का दिन वो उनके लिए छुट्टी का दिन होता था। मसीहत और इस्लाम ने भी ये तातील कायम रखी, यानी मसीहियों में भी ये रही और फिर इस्लाम ने भी ये एक छुट्टी जो है वह हफ्ते में एक दिन रखी। वो मसीहियों ने इतवार और इस्लाम ने जुम्मा रखा। सो हमारे हिस्से में साबित का दिन आया, यानी हफ्ते का सैटरडे का दिन, मगर हमारी तातीलें इसी तरह हुई बसर हुई, यानी हमारी जो छुट्टियां हैं वो इसी तरह कैद में रहीं। गोया ख्वाजा शिराज के दस्तूर अमर पर कारबंद रहे। ख्वाजा शिराज का एक शेर है, दीवान हाफिज से दिया है, न गोए मत के हमा साल मैं परस्ती कुन, मैं ये नहीं कहता था कि सारा साल तुम क्या है मैं परस्ती करो, हमा साल सारा साल शराब पियो, सेह माह मैं खोर। अब कहते 3 महीने आप जो है वो शराब पिए, व 9 माह पारसामी बाश, और 9 महीने जो हैं वो पारसाई अख्तियार करें, शराब से बचें। मतलब यह है कि दरमियान में जो है छुट्टियां करनी हैं, रोज़ रोज़ जो है ये काम नहीं करना। वक्त के हालात के पेश नज़र रखते हुए तनासब पर गौर करता हूँ तो ताज्जुब होता है इस पर नहीं कि 7 बरस 8 महीने कैदबंद में क्यों कटे। अब कहते हैं कि वक्त के हालात को मैं अगर पेश नज़र रखूं और इस तनासब पर गौर करूं तो ताज्जुब होता है। इस बात पे ताज्जुब नहीं होता कि 7 बरस 8 महीने में कैद में क्यों रहा हूं, इस पे कि सिर्फ 7 बरस 8 महीने ही क्यों कटे, मतलब ये कि मेरी कैद इतनी क्यों रही। नालाज बहरे रिहाई न कुनद मुर्गे असीर, दीवान नज़ीर ने शपुरी का एक शेर देते हैं फ़ारसी में, नाला फरियाद अज बहरे रिहाई, रिहाई करने के लिए, अपनी रिहाई के लिए, न कुनत नहीं करता है, मुर्ग असीर वो परिंदा जो गिरफ्तार है, वो परिंदा जो गिरफ्तार है वह अपनी रिहाई के लिए फरियाद नहीं करता है, बल्कि उसकी फरियाद खुद अफसोस ज़माने के गिरफ्तार नबूद, बल्कि वो इस बात पर अफसोस करता है उस ज़माने पर, उस अरसे पर कि जिस अरसे में वो गिरफ्तार नहीं था, यानी वो गिरफ्तार न होने पर अफसोस करता है। इसी तरह जो मौलाना है वो कहते हैं कि भाई 7 बरस 8 महीने ही क्यों, कैद इससे ज़्यादा होती तो फिर भी मज़ा था। वक्त के जो हालात हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उनमें इस मुल्क के बाशिंदों के लिए ज़िंदगी बसर करने की 2 ही राहें रह गई,
یعنی اب جو حالات ہیں ان میں صرف دو راستے ہیں اس ملک کے یعنی برصغیر کے رہنے والوں کے لیے. کون سے؟ بے حسی کی زندگی بسر کریں یا احساس حال کی، یعنی یہی دو صورتیں ہیں. پہلی زندگی یعنی بے حسی کی ہر حال میں اور ہر جگہ بسر کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری کے لیے قید خانہ کوٹھڑی کے سوا اور کہیں جگہ نہیں نکل سکی. یعنی اگر احساس حال کریں تو پھر قید میں جانا پڑتا ہے. ہمارے سامنے بھی دونوں راہیں کھلی تھیں. پہلی ہم اختیار کر سکتے تھے، ناچار دوسری اختیار کرنی پڑی. یعنی پہلی نہیں کی بے حسی والی نہیں کی احساس حال کیا تو پھر اب یہی حالت ہے کہ اب قید میں پڑے ہیں. بقول غالب رند ہزار شیوارا طاعت حق گراں نبود. جو رند ہے، شرابی ہے، اس کے لیے حق کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت گراں نہیں تھی، اس کے لیے مشکل نہیں تھی، بھاری نہیں تھی. لیک صنم بسجدہ در ناسیہ مشترک نخاس. لیکن اس کا جو صنم تھا وہ سجدے میں ایک پیشانی میں، در ناسیہ پیشانی کہتے، کسی اور کی شرکت جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا. ورنہ شرابی اللہ کے سجدہ کرنا شرابی کے لیے مسئلہ نہیں تھا. زندگی میں جتنے جرم کیے اور ان کی سزائیں پائیں سوچتا ہوں تو ان سے کہیں زیادہ تعداد ان جرموں کی تھی جو نہ کر سکے. یعنی جرم کیے اور پھر سزائیں بھی پائیں لیکن نہ کردہ جرم جو ہے وہ بہت زیادہ، جن کی حسرت ہی رہ گئی دل میں. اور جن کے کرنے کی حسرت دل میں رہ گئی، یہاں کردہ جرموں کی سزائیں تو مل جاتی ہیں لیکن نہ کردہ جرموں کی حسرتوں کا صلہ کس سے مانگے. کہتے ہیں نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یار اب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. اگر کرنے والے گناہوں پر آپ سزا دیتے ہیں تو جو نہیں کیے گئے، حسرت کہتے ہیں اس خواہش کو جو مکمل نہ ہو، تشنہ تکمیل ہو، تو اس کی بھی کوئی اجر یا کوئی داد ملنا چاہیے تھا. 1916 میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو مجھے پہلی مرتبہ موقع ملا کہ اپنی طبیعت کے تاثرات کا جائزہ لوں. جب وہ پہلی مرتبہ قید ہو رہے تھے 4 سال کے لیے، تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت عمر کے صرف 27 برس گزرے تھے. الہلال البلاغ کے نام سے جاری تھا. یعنی الہلال جو پہلے ان کا رسالہ تھا، جب اس پر پابندی لگی تو انہوں نے نام تبدیل کر کے البلاغ کے نام سے اس کو جاری کرنا شروع کر دیا. دارالارشاد قائم ہو چکا تھا. یہ 1914 میں انہوں نے ایک دینی لٹریچر کے حوالے سے ایک ادارہ بنایا تھا، دارالارشاد. زندگی کی گہری مشغولیتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں. طرح طرح کی سرگرمیوں میں دل اٹکا ہوا اور علاقوں اور رابطوں کی گرانیوں سے بوجھل تھا. اچانک ایک دن دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہونا پڑا اور مشغولیت کی ڈوبی ہوئی زندگی کی جگہ قید و بند کی تنہائی اور بے تعلق کی اختیار کر لینی پڑی. یعنی جب وہ ہر طرف سے مشغول تھے اس وقت ہی انہیں 1916 میں جو ہے قید جب ہوئے تو ساری مشغولیتیں ایک طرف اور پھر وہ قید بند کی تنہائی میں ہو گئے. دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہونا یعنی یہ محاورہ ہے، مطلب سب ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر چل پڑنا. بظاہر اس ناگہانی انقلاب حال میں طبیعت کے لیے بڑی آزمائش ہونی تھی. ناگہانی اچانک انقلاب حال یعنی حالت کا تبدیل ہونا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہوئی. آباد گھر چھوڑا اور ایک ویرانے میں جا بیٹھا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی بڑی آزمائش ہونی تھی اور بہت حالات خراب ہونے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. حالانکہ وہ آباد گھر چھوڑ کر ایک ویرانے یعنی جیل میں جا بیٹھے. غالب کا ایک شعر ہے، نقصان ہی جنوں میں بلا سے ہو گھر خراب، 2 گز زمین کے بدلے بیاباں گراں نہیں. جنوں میں دیوانگی میں یہ نقصان نہیں ہے کہ اگر گھر خراب ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 گز زمین کے بدلے کیا ہو گیا، بیاباں گراں نہیں. یعنی بیاباں جو ہے یہ مہنگا نہیں ہے، بھاری نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس صورتحال کا رد عمل شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ معاملہ اتنا سہل نہ تھا جتنا ابتدائی حال کی سرگرمیوں میں محسوس ہوتا تھا. یعنی جب کچھ عرصے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. ابتدا میں جو ہے ان کی سرگرمیوں میں یہ بات محسوس ہوتی تھی اور اس کی آزمائشیں ابھی گزر نہیں چکیں بلکہ اب پیش آ رہی ہیں. ابھی اس طرح کا معاملہ یکایک پیش آ جاتا ہے، یعنی اچانک قید کا حکم آ جاتا ہے، ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو ابتدا میں اس کی سختیاں پوری طرح محسوس نہیں ہوتی کیونکہ طبیعت میں مقاومت کا ایک سخت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ابتدا میں جو ہے وہ جوش جذبے میں ہوتے ہیں اور وہ تحریک چلانے کے حوالے سے یا اس کو ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس میں سخت جذبے کی وجہ سے انہیں جو تکالیف ہوتی ہیں، جو سختیاں ہوتی ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی اور وہ نہیں چاہتا کہ صورتحال سے دب جائے. وہ اس کا غالبانہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ جذبہ نہیں چاہتا کہ صورتحال واقعات حالات کو دیکھ کر وہ جذبہ دب جائے. اور وہ کیا ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ اس صورتحال کا یعنی ان سختیوں کا پوری طرح مقابلہ کرنا چاہتا ہے.
नतीजा ये निकलता है कि एक पुरजोश नशा किसी हालत तारी हो जाती है। नशा की तेज़ी में कितनी ही सख्त चोट लगे उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं करती। यानी वो जोश जो है वो नशा की तरह तारी होता है, और जब इंसान नशे में हो तो वो जितनी भी सख्त चोट लगे उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। तकलीफ़ उस वक्त महसूस होगी जब नशा उतरने लगेगा और जमाइयाँ आना शुरू होंगी। इन जब नशे की हालत बदलती है, नशा कम होता है, तो फिर तकलीफ़ भी महसूस होती है। उस वक्त ऐसा मालूम होगा जैसे सारा जिस्म दर्द से चूर चूर हो रहा है। चुनांचे इस मामला में भी पहला दौर नशा जज्बात की खुद फरामोशियों का गुजरा। यानी जो 1916 में जब उन्हें कैद किया गया तो जो पहला दौर था उनकी कैद का, वो जज्बात का नशा था। जज्बा जवान था और वो इसमें सारी तकलीफ़ों को भूल गए। अलाइक का फौरी इनकिता, अलाइक ये ताल्लुक़ की, अलाका की या ताल्लुक़ की जमा है, अलाका की जमा अलाइक, उसका फौरी इनकिता यानी ताल्लुक़ पूरे सारे ख़त्म हो गए कैद में जाने की वजह से। कारोबार की नागहानी बरहमी, कारोबार दरहम बरहम हो गया, कारोबार ख़राब हो गया उनके कैद में जाने की वजह से। मशगूलियतों का यककलम ताअत्तुल, यककलम यानी फ़ौरन, अचानक, बिल्कुल, ताअत्तुल यानी मुअत्तल हो गई। मशगूलियतें जो उनकी जो सरगर्मियाँ थी, जो लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना रवाबित थे, वो सारे क्या है, मुअत्तल हो गए। कोई बात भी दामन दिल को खींच ना सकी। अब कहते हैं कि ये 1916 की बात कर रहे हैं। ये 7 अप्रैल 1916 को हुकूमत बंगाल ने उन्हें डिफेंस ऑर्डिनेंस के मातहत बंगाल से खारिज कर दिया था। रांची गए और शहर से बाहर मोराबादी जगह पे वो मुकीम हो गए। कुछ दिनों बाद मरकज़ी हुकूमत ने वहीं उसी जगह को उनका कैद खाना करार दिया और ये 1920 तक यानी 4 साल तक वहीं ये मोराबादी में ही जो कैद रहे थे। ये उस कैद की बात। कलकत्ता से बाइत्मीनान तमाम निकला और रांची में शहर के बाहर एक गैर आबाद हिस्सा में मुकीम हो गया। फिर जो दिन गुजरते गए तबीयत की बेपरवाहियाँ जवाब देने लगीं और सूरत हाल का एक एक कांटा पहलुए दिल में चुभने लगा। यानी कि जब वो जो जज्बात का नशा था वो उतरा तो उसके बाद जो है उनको इस सूरत हाल का इदराक हुआ और उसका एक एक कांटा पहलुए दिल में चुभने लगा। जिन उनको जो है उस वक्त तकालीफ शुरू हुई और उस वक्त उन्हें क्या हुआ, यही वक्त था जब मुझे अपनी तबीयत की इस इनफियाली हालत का मुकाबला करना पड़ा और एक ख़ास तरह का सांचा उसके लिए ढालना पड़ा। इनफियाली हालत यानी जो असर पजीर, जो उसने तकालीफ़ का असर जब उन्हें महसूस हुआ तो इस हालत का उन्हें फिर मुकाबला करना पड़ा और अपने आप के लिए यानी इसके मुकाबले के लिए अपने आप को ढालना पड़ा। उस वक्त से लेकर आज तक 26 बरस गुजर चुके हैं, वही सांचा काम दे रहा है और अब इस कदर पुख्ता हो चुका है। यानी अब तकालीफ़ झेल झेल कर मैं इतना पुख्ता हो चुका हूँ कि टूट जा सकता है मगर लचक नहीं खा सकता। मतलब यह है कि अब मैं तकालीफ़ का आदी। तालिब इल्मी के ज़माना से फ़लसफ़ा मेरी दिलचस्पी का ख़ास मौजू रहा। उम्र के साथ साथ ये दिलचस्पी बराबर बढ़ती गई, लेकिन तजर्बे से मालूम हुआ कि अमली ज़िंदगी की तलखियाँ गवारा करने में फ़लसफ़ा से कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती। फ़लसफ़ा ज़माना तालिब इल्मी से दिलचस्पी का मौजू रहा, दिलचस्पी बढ़ती रही, लेकिन अमली ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो आए और उसकी तलखियों को गवारा करने या उनकी मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए फ़लसफ़े से उन्हें कोई ख़ास मदद नहीं मिली। ये बिलाशुबा तबीयत में एक तरह की रवाती यानी सोशल बेपरवाही तो पैदा कर देता है। यानी मकसद क्या है कि इंसान खुशी या गम के जज्बात के इजहार के बगैर ज़ब्त से काम लेता है। एक तरह का सकूत आ जाता है, ठहराव पैदा हो जाता है फ़लसफ़े से, यानी रिएक्शन नहीं देता बंदा फ़ौरन। और हम ज़िंदगी के हवादिस व आलाम, हवादिस हादिसा की जमा और आलाम अलिफ लाम मीम अलम की जमा यानी दुख रंज तकलीफ़ को आम सतह से कुछ बुलंद होकर देखते हैं। हम ज़िंदगी के हवादिस व आलाम को आम सतह से कुछ बुलंद होकर देखने लगते हैं। हवादिस हादिसा की जमा और आलाम अलम की यानी दुख रंग मुसीबत को हम आम लोगों की सतह से कुछ बुलंद होकर देखते हैं, लेकिन इससे ज़िंदगी के तबई इनफ़ियालात की गुत्थियाँ सुलझ नहीं सकती। यानी जो अमूमी तौर पर इंसान जो कुछ असर हासिल करता है, जो असर पजीरी होती है, उसकी गुत्थियाँ जो हैं ये फ़लसफ़ा नहीं सुलझा सकता। ये हमें एक तरह की तस्कीन ज़रूर दे देता है, सुकून मिलता है, लेकिन उसकी तस्कीन जो है सर तासर सल्बी तस्कीन होती है। सल्ब करना ये ईजाब की मतलब है, ज़िद है। मकसद क्या है कि मनफी जो है चीज़, उसको किस चीज़ को उससे ले लेना, छीन लेना।
ایجابی تسکین سے اس کی جھولی ہمیشہ خالی رہی ہے۔ ایجاب یہ یعنی مثبت، تو اس منفی کی ضد، یہ فقدان کا افسوس کم کر دے گا، یعنی کسی چیز کے کھونے کا افسوس فلسفہ کم کرے گا، لیکن حاصل کی کوئی امید نہیں دلائے گا۔ اگر ہماری راحتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں تو فلسفہ ہمیں کیا کرے گا؟ کلیلہ و دمنہ یہ عربی میں کہانیاں ہیں، اور یہ اصل کتاب تھی سنسکرت میں پنج تنتر کے نام سے، پھر اس کا ترجمہ پہلے پرانی فارسی میں کیا گیا، پھر اس فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا عبداللہ ابن مقفع نے۔ ابو جعفر منصور جو عباسی بادشاہ تھا اس کے لیے اس نے کا ترجمہ کیا تھا۔ کلیلہ و دمنہ یہ وہی عربی ترجمہ ہے، اصل میں کتاب سنسکرت میں ہے پنج تنتر کے عنوان سے۔ اس کی دانش آموز چڑیا کی طرح، اس میں ایک چڑیا کی کہانی ہے، جو چڑیا جو ہے وہ نصیحتیں کرتی ہے۔ تو کیا نصیحت کرے گا؟ لاتا سے علامات، جو کچھ کھو چکا ہے اس پر افسوس نہ کر۔ لیکن کیا اس کھونے کے ساتھ، یعنی فلسفہ صرف آپ کو یہی کہے گا، آپ کو نصیحت کرے گا کہ جو کچھ کھویا ہے اس پر افسوس نہ کرو، لیکن کیا اس کھونے کے ساتھ کچھ پانا بھی ہے؟ اس بارے میں وہ ہمیں کچھ فلسفہ نہیں بتلاتا ہے، کیونکہ بتلا سکتا ہی نہیں، اور اس لیے زندگی کی تلخیاں گوارا کرنے کے لیے صرف اس کا سہارا کافی نہ ہوا۔ اس کی دانش آموز چڑیا کی طرح کیا کرے گا؟ نصیحت کرے گا۔ سائنس عالم محسوسات کی ثابت شدہ حقیقتوں سے ہمیں آشنا کرتا ہے، اور مادی زندگی کی بہرحم جبریت یعنی فزیکل ڈٹرمنزم کی خبر دیتا ہے۔ جملہ موجودات و واقعات سابقہ حالات کا یہ لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ مقصد یہ سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ جو پہلے جو ایکشن ہوتا ہے اور پھر اس کا کیا ہے ری ایکشن، یعنی اس صورتحال کا، وہ ہر واقعہ جو ہے وہ پہلے سے موجود کسی واقعے کا یا حوادث کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اسے بے رحم جبریت کہتے ہیں۔ اس کی خبر دیتا ہے، اس لیے عقیدہ کی تسکین اس کے بازار میں نہیں مل سکتی۔ وہ یقین اور امید کے سارے چراغ گل کر دے گا، مگر کوئی نیا چراغ روشن نہیں کرے گا۔ یعنی سائنس جو ہے یہ پہلے چراغ گل کرے گا اور نیا کوئی چراغ روشن نہیں کرے گا۔ پھر اگر ہم زندگی کی ناگواریوں میں سہارے کے لیے نظر اٹھائیں تو کس کی طرف اٹھائیں؟ رفیع سودا کا ایک شعر دیتے ہیں، کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، شیشہ ٹوٹے تو کریں لاکھ ہنر سے پیوند۔ مقصد ہے کوئی ایسا بھی ہے کوئی جسے دل سازی میں، دل جوڑنے میں جسے دست ہو، مقصد ہے جسے مہارت حاصل ہو۔ جس طرح شیشہ اگر ٹوٹے تو ہم لاکھ ہنر سے اسے پیوند کرتے ہیں۔ ہمیں مذہب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یہی دیوار ہے جس سے ایک دکھتی ہوئی پیٹھ ٹیک لگا سکتی ہے۔ یعنی یہ فلسفے سے پھر سائنس سے ہوتے ہوئے اب کس کی طرف آئے ہیں؟ مذہب کی طرف آئے ہیں، اور اس کو ایک ایسی دیوار قرار دیتے ہیں کہ جہاں دکھتی ہوئی پیٹھ ٹیک لگا سکتی ہے، سہارا لے سکتی ہے۔ نظیری نیشا پوری کا ایک شعر دیتے ہیں فارسی میں، دل شکستہ دراں کوچا میں کنند درست، یعنی ٹوٹے ہوئے دل جو ہوتے ہیں، شکستہ دل، اس کو اس کی گلی میں، اس کے کوچے میں ٹھیک کیا جاتا ہے۔ دراں کوچا میں کنند درست، چنانکہ خود نہ شناسی کہ آج گزا بشکست، لیکن وہ خود نہیں جانتا کہ وہ خود کہاں کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یعنی اس کی گلی میں، اس کے کوچے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو درست کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کہاں کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بلا شبہ مذہب کی وہ پرانی دنیا جس کی مافوق الفطرت کار فرمائیوں کا یقین ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ مافوق الفطرت یعنی جو مابعد الطبیعات، جو عمومی طور پر جو ہے اس دنیا میں عام حالات میں واقع نہیں ہوتی، ایسی چیزیں انہیں مافوق الفطرت کہتے ہیں، اب ہمارے لیے باقی نہیں رہی۔ اب مذہب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو عقلیت اور منطق کی ایک سادہ اور بے رنگ چادر اوڑھ کر آتا ہے۔ یعنی اب ہم پرانی جو دنیا تھی جس میں مذہب کی وہ پرانی دنیا جس میں مافوق الفطرت واقعات سنا کر لوگوں کا اعتقاد پختہ کیا جاتا تھا، وہ اب کہتے ہیں آزاد کہ ہمارے لیے اب وہ چیز نہیں ہے۔ اب مذہب بھی ہمارے سامنے عقلیت اور منطق کی چادر اوڑھ کر آتا ہے، اور ہمارے دلوں میں سے زیادہ کہاں ہے ہمارے دماغوں کو مخاطب کرتا ہے۔ تاہم اب بھی تسکین اور یقین کا سہارا مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سکون اور یقین چاہیے تو پھر بھی مذہب کی طرف جانا پڑے گا۔ بے دل کے ایک شعر کا مصرع دیتے ہیں، در دیگرے بنما کے من بکجا روم چوبرانیم،
در دیگرے بنما، ہمیں کسی اور کا دروازہ دکھا بھائی کہ من بک جا رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا، چوں برانیم، اگر مجھے دھتکار دیا جائے تمہارے در سے تو مجھے کی اور در بھی تو ایسا دکھا کہ جہاں میں جا سکوں۔ فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا، سائنس ثبوت دے دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا، لیکن مذہب ہمیں عقیدہ دے دیتا ہے اگرچہ اس کا ثبوت نہیں دیتا۔ یہاں مطلب اس نے سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے جو ہے متضاد قرار دیا ہے کہ سائنس ثبوت دیتا ہے عقیدہ نہیں دیتا، مذہب عقیدہ دیتا ہے ثبوت نہیں دیتا۔ اور یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے صرف ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عقیدہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم صرف انہی باتوں پر قناعت نہیں کر سکتے جنہیں ثابت کر سکتے ہیں، اور اس لیے مان لیتے ہیں۔ ہمیں کچھ باتیں ایسی بھی چاہیے جنہیں ثابت نہیں کر سکتے لیکن مان لینا پڑتا ہے۔ جن مذہب میں عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثبوت نہیں ضروری لیکن ماننا پڑتا ہے۔ بائی فیتھ اینڈ بائی فیتھ alone embrace believing where we cannot prove۔ یہ لارڈ ٹینیسن انگریز شاعر ہیں، اس کے 2 مصرے دیے ہیں انہوں نے کہ بائی فیتھ اینڈ بائی فیتھ alone embrace believing where we cannot prove۔ عام حالات میں مذہب انسان کو اس کے خاندانی ورثہ کے ساتھ ملتا ہے، اور مجھے بھی ملا، لیکن میں موروثی عقائد پر کانے نہ رہ سکا، یعنی اسی قناعت نہیں کر سکا کہ جو مجھے ماں باپ سے، باپ دادا سے جو عقائد ملے تھے۔ میری پیاس اس سے زیادہ نکلی جتنی سیرابی وہ دے سکتی۔ مجھے پرانی راہوں سے نکل کر خود اپنی نئی راہیں ڈھونڈنی پڑی۔ زندگی کے بھی 15 برس پورے نہیں ہوئے تھے کہ طبیعت نئی خلشوں اور نئی جستجوؤں سے آشنا ہو گئی تھی، اور موروثی عقائد جس شکل و صورت میں سامنے آ کھڑے ہوئے تھے ان پر مطمئن ہونے سے انکار کرنے لگی۔ پہلے اسلام کے اندرونی مذاہب کے اختلافات سامنے آئے اور ان کے متعارض دعووں اور متصادم فیصلوں نے حیران و سرگشتہ کر دی۔ آپ کہتے ہیں کہ 15 برس کے بھی ابھی وہ نہیں ہوئے تھے کہ طبیعت جو تھی ان کی وہ نئی خلش اور نئی جستجوؤں سے واقف ہوئی، اور موروثی عقائد پر وہ مطمئن نہ ہوئی جو ان کی طبیعت تھی۔ کیسے مطمئن نہ ہوئی؟ کیا مسائل پیدا ہوئے؟ اسلام کے اندرونی مذاہب کے اختلافات سامنے آئے، جو اسلام میں اندرونی مسالک مختلف فقہی طور پر ہیں یا عقیدتی طور پر، اور ان کے متعارض ایک دوسرے سے ٹکرانے والے دعووں اور متصادم ایک دوسرے سے ٹکرانے والے فیصلوں نے حیران و سرگشتہ کر دیا، یعنی انہیں حیران و پریشان کر دیا۔ پھر جب کچھ قدم آگے بڑھے تو خود نفس مذہب کی عالمگیر نزاعیں سامنے آ گئیں، یعنی پھر مذاہب کے درمیان جو عالمگیر مذاہب کے درمیان اختلافات ہیں وہ سامنے، اور انہوں نے حیرانگی کو شک تک اور شک کو انکار تک پہنچا دیا۔ یعنی حیرانگی سے وہ تشکیک میں مبتلا ہوئے، اور شک کے بعد وہ اس چیزوں سے مذہب سے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد مذہب اور علم کی باہمی آویزشوں کا میدان نمودار ہوا، اور اس نے رہا سہا اعتقاد بھی کھو دیا۔ مذہب اور علم کی آپس میں جو مخالفت ہے یا آپس میں جو اس کا ٹکراؤ ہے وہ سامنے ہوا، اور جو اعتقاد ان کے ذہن میں تھا بھی صحیح تو وہ بھی چلا گیا۔ زندگی کے وہ بنیادی سوال جو عام حالات میں بہت کم ہمیں یاد آتے ہیں ایک ایک کر کے ابھرے اور دل و دماغ پر چھا گئے۔ حقیقت کیا ہے اور کہاں ہے، اور ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے اور ایک ہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ حقیقتیں ہو نہیں سکتی، تو پھر راستے مختلف کیوں ہوئے؟ کیوں صرف مختلف ہی نہیں ہوئے بلکہ باہم متعارض و متصادم ہوئے؟ پھر یہ کیا ہے کہ خلاف و نزاع کی ان تمام لڑتی ہوئی راہوں کے سامنے علم اپنے بے لچک فیصلوں اور ٹھوس حقیقتوں کے چراغ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور وہ اس کی بے رحم روشنی میں قدامت اور روایت کی تمام پراسرار تاریکیاں جن نوع انسانی عظمت تقدیس کی نگاہ سے دیکھنے کی خوگر ہو گئی ہے ایک ایک کر کے نابود ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں زندگی کے بنیادی سوالات ہمارے سامنے ابھرے، دل دماغ پر چھا گئے۔ حقیقت ہے کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کہاں ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے اور ایک ہی ہے تو پھر اس کی طرف جانے والے راستے کیوں مختلف ہیں؟ اور راستے مختلف ہی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، خلاف ہیں ایک دوسرے کے، تو اس میں جو ہے پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں جو کیا کہتے ہیں کہ بے رحم روشنی میں قدامت اور روایت کی وہ تمام پراسرار تاریکیاں، یعنی ایسی تاریکیاں جن میں راز بھرے ہوئے ہیں، نوع انسانی عظمت تقدیس کی نگاہوں سے دیکھنے خوگر کا مطلب عادی ہونا، وہ ایک ایک کر کے نابود ہو رہے ہیں، یعنی ختم ہو رہی ہیں۔ یہ راہ ہمیشہ شک سے شروع ہوتی ہے اور کس پر ختم ہوتی ہے؟ انکار پر ختم ہوتی ہے۔ اگر قدم اسی پر رک جائیں تو پھر مایوسی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، یعنی مذہب
مذاہب کے آپس میں اختلافات اور پھر مسالک کے آپس میں اختلافات جو ہیں ایک آدمی کو پریشان کر دیتے ہیں کہ اگر حقیقت ایک ہے تو اس حقیقت کی طرف راستے مختلف کیوں جا رہے ہیں، اور راستے مختلف جا رہے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں ہیں۔ غالب کا ایک شعر دیتے ہیں، تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ کہتے ہیں ہر مقام پر ہم تھک تھک کے دو چار رہ گئے، یعنی ایک دوسرے سے دو چار رہے اور تیرا پتہ ہم نہ پائیں تو پھر اب ہم کیا کریں، کیا ناچار جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو۔ مجھے بھی ان منزلوں سے گزرنا پڑا مگر میں رکا نہیں، میری پیاس مایوسی پر قانع ہونا نہیں چاہتی تھی۔ بالآخر حیرانیوں اور سرگشتگیوں کے بہت سے مرحلے طے کرنے کے بعد جو مقام نمودار ہوا اس نے ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیا، یعنی تشکیک سے پھر حیرانی سے اور پھر حیرانی سے تشکیک سے اور پھر تشکیک سے آگے جو ہے انکار تک پہنچے۔ انکار تک پہنچنے کے بعد وہ پھر وہاں پہ رکے نہیں ہیں بلکہ آگے پھر کیا ہے ایک اور جگہ مقام پر پہنچ گئے، ایک اور عالم پہ پہنچ گئے۔ کیا کون سا عالم ہے جی؟ معلوم ہوا کہ اختلاف و نظام جھگڑا کہ انہی متعارض راہوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی اور اوہام و خیالات، اوہام وہم کی جمع کہ انہی گہری تاریکیوں کے اندر ایک روشن اور قطعی راہ میں موجود ہے جو یقین اور اعتقاد کی منزل مقصود تک چلی گئی۔ یعنی انہی اختلاف و نزاع کی انہی راہوں اور اوہام و خیالات کی گہری تاریکیوں کے اندر بھی ایک روشن اور قطعی راہ موجود ہے جو یقین اور اعتقاد تک چلی گئی، اور اگر سکون و طمانینت کا سراغ مل سکتا ہے تو وہیں سے مل سکتا ہے۔ میں نے جو اعتقاد حقیقت کی جستجو میں کھو دیا تھا وہ اسی جستجو کے ہاتھوں پھر واپس مل گیا۔ میری بیماری کی جو علت تھی وہی بالآخر داروئے شفا بھی ثابت ہوئی۔ ایک شعر دیتے ہیں عربی کا، من لیلا بلیلا عن الہوا، میں نے لیلا کی فرقت کا اس کے وصل سے تدارک کیا، قد آویتو، میں نے تدارک کیا، من لیلا بلیلا عن الہوا، میں نے لیلا کی فرقت کا اس کے وصل سے تدارک کیا، کما تداوی شارب الخمر بالخمر، جیسا کہ شارب خمر شراب پینے والا اپنی تسکین یا اپنی دوا شراب سے ہی حاصل کرتا ہے۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ جو عقیدہ کھویا تھا وہ عقیدہ تقلیدی تھا۔ اب یہ فرق دیکھیے، اور جو عقیدہ پایا وہ عقیدہ تحقیقی تھا۔ یعنی میں ان سارے مدارس سے گزرنے کے بعد میں نے جو کچھ بھی عقیدہ بنایا وہ تحقیق سے بنایا تھا، پھر وہ ایسا نہیں کسی کی تقلید سے کہ فلاں کہتا ہے فلاں کی پیروی کرو یہ وہ نہیں، بلکہ میں تحقیق کی منزل پر پہنچا تھا، تقلید کی منزل کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ آدھا حصہ ہے اس خط کا، چھٹے خط کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔